बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, आज 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 10 जजेस साहिबान ने जो 12 जुलाई का फैसला था उससे कलअदम करार दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें जो कागज़ों में उनको दे दी गई थी वो भी वापस ले ली गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद ही एक मरतबा फिर ख़त्म कर दिया गया है। आज के इस फैसले के नतीजे में भले ही जितनी तनकीद होती रहे, बहरहाल जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का वो इख्तिलाफी नोट ही आज बरकरार रहा है, जिस इख्तिलाफी नोट ने एक बड़ा तूफान खड़ा किया था। बहरहाल उसी इख्तिलाफी नोट में उन्होंने 8 जजेस के फैसले के बारे में जो कुछ कहा था आज साबित भी कर दिया। और फिर हमने देखा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो 8 जजेस के साथ उस फैसले के जो 12 जुलाई को दिया गया था सिग्नेटरी थे, उन्होंने भी अपने फैसले से एक तरह से राय फरार इख्तियार कर ली, रिव्यू एक्सेप्ट कर लिया। नजरसानी दरख्वास्तें जो आई थी अपने ही फैसले के खिलाफ मंजूर कर ली। जमाल मंदोखेल साहब ने भी थोड़ी बहुत तब्दीली की है, मगर रिव्यू उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है। सिर्फ 2 जजेस साहिबान हैं जो जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा ए मलिक हैं। उनका वो फैसला जो पहली समाअत पर उन्होंने दिया था कि हम मुस्तरद करते हैं, खारिज करते हैं ये रिव्यू। दिलचस्प बात यह है मतीउल्लाह जान साहब, आपके हाथ में इस वक्त जो शॉर्ट ऑर्डर है वो है, इसके ऊपर उन 2 जजेस साहिबान के ना दस्तखत हैं ना उनका नाम है नीचे। तो ये कैसा फैसला है? आपको 20-25 साल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हुए। पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या आपकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक फ़ैसला आया है? मेरे ख़्याल में तवक्कुआत के बिल्कुल ऐन मुताबिक आया है, क्योंकि जिस तरीके से ये नज़रसानी की दरख्वास्तें लगाई गई और जिस किस्म के रिमार्क्स जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस मसरत अली और दीगर जजेस साहिबान दे रहे थे, तो उससे साफ लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ये मोअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं, इनमें से ख़ास तौर पे वो जजेस जो पहले फ़ैसला दे चुके पीटीआई के हक़ में, वो अपने फ़ैसले पे पशेमान थे, पछता रहे थे, शर्मिंदा थे। मालूम नहीं क्या, इसको शर्मिंदगी तो नहीं कहेंगे, मगर ज़ाहिर बात है अपना यू टर्न लेना किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए इतना आसान नहीं होता, शायद सियासतदानों के लिए आसान होता है। बहरहाल ये तवक्को बिल्कुल थी कि यही फ़ैसला होगा, क्योंकि ये 26वें आइनी तरमीम के बाद जिस तरीके से आइनी बेंच के जजों का इंतखाब किया गया और आइनी मामलात उनके सामने डाले गए, तो उससे लग यही रहा था कि ये आइनी मामलात जो हैं बस फिर ऐसे ही तय होंगे जैसे कि हम देखते आ रहे हैं। अभी उससे पहले जजेस के तबादले और ट्रांसफ़र और सीनियरिटी का मामला भी जो है जिस तरीके से निपटाया गया उसका भी फ़ैसला नहीं किया गया, वो भी आपके सामने है। तो मुझे तो बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, मगर एक बात की हैरानी ज़रूर हुई है कि थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना, गुस्से में ये बेंच कुछ आगे निकल गया है। पहले तो पीटीआई से सिर्फ उन्होंने एक सियासी निशान लिया था, इंतखाबी निशान लिया था। अब तो नाम उन्होंने ही ले लिया। अब तो उन्होंने न सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला था उसको बरकरार रखा, बल्कि पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को भी बरकरार रखा। और जो सियासी जमात के तौर पे तहरीक इंसाफ को 13 जजों के बेंच ने 11 जजों ने तस्लीम किया था, आज 7 जजों ने बैठ के कह दिया कि वो सियासी जमात अब है ही नहीं। ख़ास तौर पे इंतखाबी निशान के कंटेक्स्ट में पर्पस के लिए और पार्लियामेंट के अंदर मखसूस नशस्तों के मिलने के पर्पस के लिए ये पीटीआई जो है अब सियासी जमात का वजूद रखती ही नहीं है। तो अगर हम ये वापस चले जाएं 12 जुलाई से पहले, जी जी क्योंकि 12 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन 8 जजेस साहिबान ने कंप्लीट जस्टिस करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमात तस्लीम किया था। बल्कि न सिर्फ उन 8 ने बल्कि 11 ने, जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस जमाल मंदोखेर और जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी। मगर फिर आज हम देख रहे हैं कि अगर वो फैसला, वो ऑब्जर्वेशन हम इसमें से निकाल दें तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो वजूद ही ख़त्म हो गया। तो वो जो नमाजें बख्शवाने आए थे उनको तो उल्टा गले पड़ गए रोज़े। बहरहाल नज़रसानी में तो इलेक्शन कमीशन आया था ना जी, नहीं वो तो नहीं, सुप्रीम और कोर्ट में मैं ठीक पहले की है, बात कर रहा हूँ। वो तो उनको बख्शी गई थी ना। मैं तो अभी बात कर रहा हूँ, ये जो फैसला आया ये कोई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई तो नहीं, लेकर नहीं आई ना, ये बिल्कुल तो नहीं। इलेक्शन कमीशन और नून लीग और पीपल पार्टी लेकर आई है। बिल्कुल। तो बहरहाल ये साफ लग रहा था। असल चीज़ ये है कि अब होगा क्या। अब देखें, इस फैसले के बाद जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है बतौर सियासी जमात, उसको मखसूस नशस्तें तो नहीं मिलेंगी, नहीं मिला। और जो अरकान पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करेंगे एज अ पार्टी, वो अपने आप को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कह तो सकेंगे, मगर ये भी देखने वाली बात है कि क्या उन पे ऊपर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का डिसिप्लिन लागू होगा या नहीं। क्योंकि 63A के तहत कोई भी मेंबर कौमी असम्बली जो है, अगर
اپنی پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کے فیصلوں سے انحراف کرتا ہے ماں سوائے چند خاص سچویشنز کے، تو بلکہ چند خاص سچویشنز کے اندر ہی جس میں وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہے، بجٹ ہے اور آئینی ترمیم ہے، تو اس یا پھر یا ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے، یا پھر وہ اپنی پارٹی سے برملا استعفیٰ دے دیتا ہے اور دوسری پارٹی کو جوائن کرتا ہے، تو پھر اس پہ وہ ڈسپلن جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے، وہ ڈیفیکشن ہوتی ہے، وہ نااہل ہو جاتا ہے اپنی سیٹ سے۔ تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا جو سنی اطاعت کونسل کے تصور کیے جائیں گے پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے امیدوار، کیا وہ سنی اطاعت کونسل کو اگر چھوڑتے ہیں تو کیا ان پہ بھی ڈیفیکشن لاگو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ ایک سوال تو ہے نا کہ الیکشن کمیشن نے تو اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ سنی اطاعت کونسل جو ہے اس نے بطور پارٹی الیکشن نہیں لڑا اور نہ ہی ان کو کوئی نشان دیا گیا، اور جس پارٹی کو نشان نہیں ملتا سنی اطاعت کونسل کی طرح وہ پی ٹی آئی کو بھی کہتے ہیں کہ یہ تو سیاسی جماعت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کیا سنی اطاعت کونسل کا پہلا والا جو اسٹیٹس تھا جو کسی حد تک الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا تھا ایز این آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ پارٹی، تو کیا وہ اسٹیٹس بھی برقرار رہتا ہے یا نہیں، وہ تو ابھی خیر دیکھنے والی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ قومی اسمبلی میں ہے، پنجاب اسمبلی میں، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان کے اندر، یہ مال غنیمت کے طور پہ اب اس فیصلے کے بعد اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق نون لیگ اور پیپل پارٹی کو مل جائیں گی۔ اچھا، یہ جو مال غنیمت کے طور پہ خصوصی نشستیں ہیں یا خواتین کی یا مائنورٹیز کی جو ملیں گی، اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے پھر حکمران اتحاد عددی طور پہ بہت مضبوط ہو جائے گا، ترمیم کرنے کی اور پوزیشن میں 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے لیے 2/3 کوئی مشکل نہیں ہے۔ ویسے تو 2/3 کے بغیر بھی کوئی مشکل نہیں تھی لوگوں کو جس طریقے سے کروایا گیا 26ویں آئینی ترمیم، 26ویں ہو سکتی مگر ہے، اب کم از کم وہ تردد اور وہ تکلف بھی نہیں کرنا پڑے گا جو پچھلی 26ویں آئینی ترمیم کے دوران حکومت کو یا اداروں کو کرنا پڑا۔ تو اب تو میرے خیال میں یہ ایک قسم کا موٹر وے ہے، اور یہ جو فیصلہ ہے اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی ایک سیاسی جماعت کو سپریم کورٹ نے اس حکومت اور اداروں کے ساتھ مل کے بالکل ملیامیٹ کر دیا ہے، اپنی طرف سے ملیامیٹ کر دیا ہے، اور قانونی اور تکنیکی اعتبار سے اس کی شناخت چھین لی گئی ہے، اور اس کو سیاسی اعتبار سے بھی بہت بڑا دھچکا پہنچایا گیا ہے۔ اور یہ جو آئینی بینچ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے آئین کی تشریح کے نام پہ ایک بہت بڑی غیر آئینی حرکت کی ہے، ایک غیر آئینی اقدام کیا ہے، جس کا نقصان جو ہے وہ پہلے ہی 2024 کے 8 فروری کے الیکشنز کا کوئی ساکھ نہیں تھی، اس کے بعد اس فیصلے کے بعد اب ان الیکشنز کی بنیاد پہ جو پارلیمنٹ بنی ہے یہ پارلیمنٹ بھی اب اپنی ساکھ کھو دے گی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس جوڈیشل انجینئرنگ، جس جوڈیشل مینیپولیشن، اور یہ وہی دور ہے جو کہ جنرل مشرف نے جب ٹیک اوور کیا تھا تو ظفر علی شاہ کیس کے اندر ہماری اسی سپریم کورٹ نے جو ہے جنرل مشرف کو نہ صرف یہ ان کا مارشل جائز قرار دیا تھا بلکہ اس کو آئین میں ترمیم کرنے کی بھی اجازت دیتی تھی۔ تو یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور یہ نقصان خود عدلیہ کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ وہ بنیادی انسانی حقوق کا قبرستان ہے جو کہ قاضی فریسہ بنا کر گئے تھے، اور اس قبرستان کی سنگ مرمر کی سفید دیواروں پہ وہ تمام بنیادی حقوق لکھے ہوئے، کندہ کیے ہوئے ہیں خوبصورتی سے، جن حقوق کو آج کے اس فیصلے میں پامال کیا گیا ہے۔ بالکل، لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کر جانا چاہوں گا۔ 12 جولائی کو آپ کو یاد ہوگا جب فیصلہ آیا تھا اور 2 ججز صاحبان انہوں نے ایک نوٹ لکھا تھا جو تھے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان، آج وہی نوٹ اکثریتی فیصلہ بن چکا ہے۔ اب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں، 26ویں آئینی ترمیم آتی ہے، اس فیصلے کے بعد جس فیصلے میں الیکشن کمیشن کو کہا جاتا ہے آپ 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں، 26ویں آئینی ترمیم آتی ہے، 26ویں آئینی ترمیم میں جوڈیشل کمیشن آتا ہے، جوڈیشل کمیشن کے اندر اور پھر اس سے قبل ایک آئینی بینچ بھی آ جاتا ہے۔ آئینی بینچ کی سربراہی انہی جسٹس امین الدین خان صاحب کو دے دی جاتی ہے، دوسرے فاضل ممبر کو بھی رکن بنا دیا جاتا ہے اس آئینی بینچ کا، اور اسی آئینی بینچ کے سامنے لگائی جاتی ہیں نظر ثانی درخواست اس فیصلے کے خلاف۔ تو یہ ڈاٹس اگر ہم کنیکٹ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پورا کا پورا کھیل رچا گیا ہے، اور اس ایک فیصلے کو واپس لینے کے لیے جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ججز کو ایلیویٹ کیا گیا ہے، اس کے بعد اس کیس کو مقرر کیا گیا ہے، جس کی نشاندہی کل حامد خان صاحب نے بھی کی ہے، جس پر آج ججز صاحبان بڑے اضطراب کا شکار تھے، بڑے غصے میں بھی تھے، برہم بھی تھے، اور ہاشم کاکڑ صاحب تو بہت زیادہ جذباتی بھی ہو گئے، جیسے جمال خان مندوخیل جذباتی ہو گئے، شاید ان کا تعلق بلوچستان سے ہے اور ان کے مینٹور ایکچول میں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، وہ اس پر کافی ہرٹ تھے۔ لیکن میرے لیے یہ حیران کن تھا کہ کل تو انہوں نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، اور حامد خان صاحب نے جب یہ آبزرویشن یا اسٹیٹمنٹس دیے
اس کے تقریباً 1 گھنٹہ بعد تک بھی وہ دلائل جاری رکھے ہوئے تھے، مگر بڑے ہنسی خوشی سب معاملات چل رہے تھے. اچانک سے مجھے نہیں معلوم کیا ہوا ہے کہ جیسے صلاح الدین پنور صاحب کو بھی ایک ان کی سوچ میں پریورتن آیا، انہوں نے بھی بینچ سے ریکیوز کر لی، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا ججز بھی بڑے فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلے. جسٹس جمال مندوخیل بالخصوص جو بڑے دھیمے مزاج کے جج ہیں، آج بڑے غصے میں تھے. جسٹس عاشم کاکڑ صاحب جو خود بتا رہے ہیں کہ میرا آپ کے ساتھ بڑا احترام کا رشتہ ہے، اور پھر کھری کھری ان کو بھی سنائی. تو یہ تمام تر چیزیں ان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اور بالخصوص آج کے اس فیصلے کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ہماری جو آزاد عدلیہ ہے اس کا کانسیپٹ دوبارہ سے بحال ہو سکے گا؟ دیکھیں، آپ آزاد عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، یہ تو عدلیہ بھی اب نہیں رہے گی. اس کو آپ عدلیہ تو نہیں کہہ سکتے نا، کہ جس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں، جس قسم کی بینچز تشکیل دیے جا رہے ہیں، جس قسم کی آئینی ترامیم کی بات ہو رہی ہے، جس طریقے سے ہائی کورٹ کے ججوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے ان کی کارکردگی جانچنے کے نام پہ، جس طرح کی کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں، چھٹیوں کے جو قواعد ہیں ان کو تبدیل کیا گیا ہے، چھٹیاں کینسل بھی ہو سکتی ہیں. جج صاحب جو ہے واٹس ایپ پہ معلومات دیں گے کہ وہ ان کی لوکیشن کیا ہے. یہ کیا بچگانہ قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے امین الدین خان نے جو فیصلہ دیا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے ان کا کوئی اس ملک میں اور ان اداروں میں کوئی سٹیک ہی نہیں ہے. اس عدلیہ نے جس برتن میں ہمارے معزز ججز کھاتے رہے پچھلے 76 سال سے، ان میں سے بہت سے ایسے ججز ہیں جو اسی برتن میں چھید کرتے رہے. تو یہ تو جس شاخ پہ بیٹھتے ہیں اسی شاخ کو کاٹتے ہیں، اور ماضی ہمارے سامنے ہے، 76 سال کی بات ہے نا. اچھا، آپ نے جسٹس پنور کا، صلاح الدین پنور کا ذکر کیا کہ آج صبح ہی وہ دستبردار ہو گئے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، آپ سے بھی بات ہو رہی تھی کہ اگر جسٹس صلاح الدین پنور بینچ پہ ہوتے تو یہ 7-6 کی جو اکثریت ہے یہ کدھر جاتی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو نکالا اس لیے گیا ہے کہ وہ کوئی رائے نہ دے سکیں، کیونکہ شاید ان پہ دباؤ ہوگا کہ ججز تبادلہ اور سینیارٹی کیس میں جس طریقے کے انہیں ساتھ بظاہر دینا پڑا، ٹھیک ہے نا، تو اب وہ اس کیس میں بھی شاید وہ چاہ رہے ہوں گے کہ میں کم از کم ساتھ نہیں دوں گا اور میں بینچ سے نکل جاؤں گا. اب وہ ان کو بہانہ احمد خان کے دلائل کا مل گیا کہ بھائی انہوں نے اعتراض کر دیا، ٹھیک ہے. تو باقی 5 ججز بھی تھے نا، ان کو تو کوئی افسوس یا وہ نہیں ہوا، وہ جو دوسرے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو صرف ہوا، سمجھ آئی. تو میرے خیال میں ان کے جانے سے یہ 7-6 کی کم از کم اکثریت ہوگی. اگر صلاح الدین پنور بینچ پہ موجود ہوتے تو کیا ہوتا؟ پھر یہ 7-6 والی اکثریت تو مشکل ہو جاتی. بالکل. پھر تو معاملہ دوسری طرف چلا جاتا نا. 7-5 تھے نا، آج 7-5 ہیں. آج 7-5 ہو گئے نا، 7-5 ہو گئے تو کیا ہوتا پھر؟ تو یہ سچویشن یہ ہوتی کہ جو دوسرے ججز سے ہو سکتا ہے، جیسے ہاشم کاکڑ کو 6-6 بھی ہو سکتا ہے، جیسے جمال خان مندوخیل کو، ان کی وجہ سے کوئی سپورٹ ملتی اور وہ شاید جو مزید اسٹرینتھن ہو جاتے ہیں. مگر بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جن ججز نے، جن 7 ججز نے جو فیصلہ دیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ کون ججز ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے. اور یہ مال غنیمت جو ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، جسٹس امین الدین خان کا تو ہسٹری آپ نے خود ہی بتا دی کہ کس طریقے سے انہوں نے 12 جولائی کے فیصلے میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ماننا ہی نہیں چاہیے. اگر کوئی سرکاری بابو یا ملازم یہ سمجھتا ہے کہ یہ غیر آئینی فیصلہ ہے، مطلب یہ اختیار، یہ وہ ہیں جسٹس امین الدین خان. دوسرے جسٹس نعیم اختر خان، یہ ان کے ساتھ تھے اور ان کی بھی یہی رائے تھی. تیسرے جو ہیں وہ جسٹس مسرت العالی ہیں، جو بلے کے نشان المعروف بلے کے نشان والا بینچ جو ہے، تو ٹھیک ہے نا. اور چوتھے جو ہیں وہ جسٹس شاہد بلال حسن ہیں، جو لاہور ہائی کورٹ سے جس طریقے سے ان کو لایا گیا، یہ میرے خیال میں اس وقت سینیارٹی کا اصول برقرار تھا، لیکن ان کو بھی لایا گیا تھا لاہور سے، چوتھے نمبر پہ تھے. اور پھر اس کے بعد جیسے ہاشم خان کاکڑ ہے، جو قاضی فائز عیسیٰ کے متعلق چند الفاظ کے اوپر جو ہیں برہم ہو گئے اور سب کچھ بھول گئے، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے بے عزتی کر دی ہے اور یہ ڈی چوک بنا دیا ہے، لعنت بھیجتا ہوں، ہم لعنت بھیجتے ہیں. تو اتنے جذباتی ہو گیا، آج صبح یہ لعنت بھیج رہے تھے اور آج باقاعدہ جج کی طرح فیصلہ بھی دے رہے ہیں، آئین کی تشریح بھی کر رہے ہیں. اب معلوم نہیں یہ خود تشریح کریں گے یا صرف دستخطی ججوں میں شامل ہوں گے، کیونکہ یہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہوگا کہ آئین کی تشریح یہ لوگ کیسے کرتے ہیں. بہرحال آئینی بینچ کے اوپر میں تو سمجھتا ہوں بیٹھے ہوئے ہر جج کو جو ہے آئین کی تشریح کا پابند کرنا چاہیے، اور ان کو اس بات کا پابند کرنا چاہیے کہ بھائی وہ اپنے فیصلے پورے لکھیں گے اور آئین کی باقاعدہ تشریح کریں گے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ایک جج میرے خیال میں رہ گئے، جسٹس عامر فاروق صاحب. جسٹس عامر فاروق صاحب کو میرے خیال میں ان کو تو ہم کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ کیا انہوں نے ہی کیا، وہ ججز سینیارٹی اور تبادلے کے حوالے سے، اور بہت کچھ کرتے بھی رہے ہیں. آج 2 سوال بھی اور پھر آج 2 سوال بھی کیا آخری دن، آخری لمحوں میں. اور پھر آخر میں جسٹس علی باقر نقوی، جن کو
جو ہمارے جوڈیشل کمیشن نے نہ صرف یہ کہ ان کو سپریم کورٹ میں پہلی اجلاس میں ایلیویٹ نہیں کیا بلکہ ان کے بارے میں کچھ ماشاءاللہ سے کلمات بھی کہے تھے جس کے اوپر بڑا اعتراض ہوا تھا، اور ان کے بارے میں ان کے کنڈکٹ کے بارے میں بڑے سیریس شکوک و شبہات پیدا کیے گئے تھے، اور اختر حسین صاحب نے جو ہے مجھے ایک انٹرویو میں MJ TV میں ان تمام خدشات کا اظہار کیا اختر تھا۔ حسین صاحب اس وقت ممبر تھے، اس وقت ممبر تھے جو بار کونسل کے نمائندے تھے۔ تو بہرحال یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے آج آئین کی تشریح کیا، یہ 7 ججز نے، اور عددی طور پہ دیکھا جائے تو ان 7 ججز نے 8 ججز کا فیصلہ جو ہے وہ سیٹیسفائڈ کیا ہے، اور یہ 13 ججز کا بینچ تھا جس میں سے اب جو ہیں 12 ججز کے بینچ نے اوورال یہ فیصلہ دیا ہے۔ تو یہ بڑے تضادات ہیں میرے خیال میں جن کو تاریخ میں کبھی بھلایا نہیں جا سکے اب گا۔ آتے ہیں پروسیجر کی طرف۔ عموماً ہم تو اس پروسیجر کو نظر انداز کرتے ہیں جب بات ہوتی ہے آئین کی، جب بات ہوتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، کیونکہ ایپیکس کورٹ ہے، مگر کیونکہ کل سپریم کورٹ کے فاضل جج ہیں جیسے شاہد بلال حسن نے، انہوں نے کہا کہ میں پروسیجرز کو بڑا فالو کرتا ہوں، میں بڑا پروسیجرلسٹ ہوں۔ جی، تو اب یہاں پر پروسیجرز کی اگر ہم بات کریں، کنونشنز کی ہم بات کریں، روایات کی بات کریں، جب ایک جج بینچ سے ریکیوز کر جائیں، آپ کا کیا تجربہ کہتا ہے؟ آپ مجھ سے بہت عرصہ پہلے سے سپریم کورٹ کو کور کر رہے ہیں، کیا بینچ ریکانسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا اور بینچ کی عددی جو عدد ہیں وہ برابر نہیں رکھے جاتے؟ چاہے ایک جج بھی اٹھ کر چلے جائیں، ہم نے قاضی فائز کے کیس میں دیکھا، بہت سے کیسز میں دیکھا، جو ایکچول نمبر ہے مرکزی کیس کے اندر اس کو انٹیکٹ رکھا جاتا ہے۔ اس کیس میں بھی بارہا کوشش کی گئی کہ ان 2 ججز صاحبان کو شامل کیا جائے جنہوں نے پہلے روز ہی مسترد کر دی تھی ریویوز کو، آپ کو یاد ہوگا جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس، ان کی بعد میں آتا ہوں۔ تو یہ جو آج 10 ججز صاحبان نے کنٹینیو رکھا اس سماعت کو، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو 13 جج تھے، 2 ججز نے جو ہی اپنے رائے دی تو ان کو نکال دیا، 11 رہ گئے، 11 میں سے پھر ایک جو ہیں وہ ایسے ہی ریکیوز کر گئے، 10 رہ گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نظر ثانی کا جو رولز ہیں سپریم کورٹ کے، جو موجودہ رولز ہیں، وہ ابھی آئینی بینچ نے اپنے رولز ابھی تک نہیں بنائے بائی دا وے، ٹھیک ہے۔ اب جو رولز ہیں ان کے مطابق جو ایز فار ایز پاسبل سیم بینچ ہونا چاہیے، جس کو جسٹس جمال خان مندوخیل کہتے ہیں۔ سیم بینچ سے مراد یہ ہے کہ وہی ایز فار ایز پاسبل نمبرز وہی ہونا چاہیے، حالانکہ سیم بینچ سے مراد یہ ہے وہی ججز ان کے سامنے لگتا اب نہ تو ان میں جسٹس منصور علی شاہ شامل تھے نہ جسٹس منیب شامل تھے، کیونکہ ان کو حکومت کے سیاسی لوگوں نے، اٹارنی جنرل لا منسٹر نے، انہوں نے ان کو آئینی بینچ پہ بٹھایا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو نکال دیا۔ اس کے بعد پھر اگر دیکھا جائے کہ تعداد کے حوالے سے تو جہاں 13 ججز کا فیصلہ تھا، اصولی طور پہ 13 ججز کو ہی نظر ثانی کرنی چاہیے تھی، اور بڑے فخر سے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال خان مندوخیل، جب وہ 2 ججز اٹھ کے گئے، جسٹس عائشہ اور جسٹس عقیل عباسی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے 13 بندے ویسے پورے ہیں، ہم ان دونوں کو اس بینچ میں شامل رکھیں گے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تعداد 13 پوری شو کرنا چاہ رہے تھے وہ۔ لیکن جب اب یہ جسٹس صلاح الدین پور نے جب گئے تو انہوں نے کہا اچھا ہمیں تو تعداد کا ایشو ہی نہیں ہے، ہم تو آئینی بینچ ہیں۔ یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ کل فل کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آئینی بینچ کے 5 ججز بیٹھ کے وہ فل کورٹ کا فیصلہ بھی سیٹسفائڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آئینی بینچ کے جو 7 دماغ ہوتے ہیں نا، وہ فل کورٹ کے 34 ججوں کے برابر ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ 7 ایسے ہیرے ہیں کہ جن کے آئین کے بارے میں سمجھ بوجھ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ کے نہیں تو ججوں کے برابر ہے۔ اگر آپ کی اس رائے کو ہم مان لیں کہ جو رائے دی جا رہی ہے لیگلی، اگر ہم بات کریں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب کانسٹیٹیوشن پٹیشن کو کانسٹیٹیوشن بینچ نے سننا ہے، ٹھیک ہے، فیئر انف، مگر پھر آپ نے ان دا فرسٹ پلیس 13 ججز پر مشتمل فل کورٹ آئینی بینچ کیوں بنایا؟ اس وقت ہی 5-6 ججز پر بنا دیتے۔ آپ کو بھی معلوم تھا رولز کیا ہیں، آپ کو بھی معلوم تھا ان کو فالو کرنا ہے۔ بہرحال جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی، آپ کو کیا لگتا ہے ان کی جانب سے کوئی نوٹ آئے گا، ان کی جانب سے کوئی اپنی ریزننگ دی جائے گی یا کوئی خط لکھا جائے گا؟ کیونکہ ان کے تو دستخط بھی نہیں ہے، سب سے پہلے تو انہیں بٹھایا نہیں گیا بینچ میں، کیونکہ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے پاناما میں، جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس گلزار احمد اف آئی ایم ناٹ رانگ، وہ دونوں ججز صاحبان بھی جب جی آئی ٹی کے بعد مرکزی فیصلہ 28 جولائی کو سنانے آیا تھا بینچ 3 رکنی، تو انہوں نے 2 ججز ساتھ کو بٹھایا تھا۔ تو یہاں پر بھی ہم توقع کر رہے تھے اگر ایک جج بیرون ملک بھی ہیں تو کم از کم دوسرے کو بٹھا لیتے، اگر ان کو بٹھانا نہیں ہے تو ان سے دستخط تو لے لیتے۔ عدیل، جب کوئی جج کنسسٹنٹ نہیں ہوتا نا اپنی سوچ میں، اپنی اپروچ میں، اپنے آبزرویشن میں، اپنے فیصلوں میں، ٹھیک ہے، ہر روز اس کے ذہن میں ایک نیا فطور آتا ہے، تو پھر ہر روز اس کے ذہن میں ایک نیا آئیڈیا آتا ہے،
مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو بینچ نے آج فیصلہ سنایا ہے اس پہ جسٹس عائشہ اور جسٹس عقیل عباسی کے دستخط نہیں ہیں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم 10 ججز ہو کے فیصلہ دے سکتے ہیں تو پھر ان 2 کی بھی کیا ضرورت ہے؟ کوائٹ پاسبل. تو ہو سکتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اب تو ہم آئینی بینچ ہے بھائی، اب تو جسٹس عائشہ اور جسٹس عقیل عباسی کی نہ تو دستخطوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی جو ہے ان کے کسی نوٹ کی ضرورت ہے. اب میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو آرڈر آف دا کورٹ ہے جو یہ انہوں نے جاری کیا ہے، اس میں اگر دستخط نہیں ہے تو کیا وہ آرڈر آف دا کورٹ بھی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ انہوں نے پہلے خود ہی کہا تھا کہ وہ ہمارے بینچ کا حصہ ہیں اور بیچ میں دوران سماعت بھی کہتے رہے ہمارے بینچ کا حصہ ہیں. اور یہ بحث شروع ہوگی، اور میں یہ اسی طرف اب آپ کو دیکھیں لے نا، کے آنا اب چاہ رہا اگر یہ آرڈر آف دا کورٹ ہی نہیں ہے جس میں کم از کم 12 ججز کے دستخط تو ہونے چاہیے نا. چلیں ایک جسٹس صلاح الدین پور نے ریکیوز کر لیا، تو اگر یہ 12 ججز کے دستخط نہیں ہے تو پھر آرڈر آف دا کورٹ کیسے جاری ہو سکتا ہے؟ بالکل. اور آپ کو پتہ ہے یہ آرڈر آف دا کورٹ والا ایک پھڈا پہلے بھی پڑا تھا، یہ 3 نومبر 2007 والے آرڈر میں بھی یہ مسئلہ ہوا تھا کہ سب اور کے دستخط نہیں تھے، انتخابات والے اور معاملے پھر انتخابات والے معاملے پہ بھی آرڈر آف دا کورٹ میں انہوں نے کہا تھا سارے ججز کے دستخط نہیں ہے تو یہ آرڈر آف دا کورٹ کیسے ہو گیا؟ یہ 90 دن والا کوئی ایشو تھا یا بالکل کچھ؟ وہی ایشو تھا، وہی ایشو. تو بھائی صاحب یہ مسئلہ ہوتا ہے جب بطور جج آپ کے دل میں روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیا فطور، ایک نئی بدنیتی آپ کے ذہن میں ہو، ایک نیا دباؤ، ایک نیا پریشر ہو، تو اب ہر روز اپنے پرانے والے جو منہ سے نکالے ہوئے الفاظ ہیں آپ ان کو جو ہے واپس لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن تو میں یہ تو ہو رہا ہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے اور اس سپریم کورٹ کا اس عدلیہ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. کیونکہ اب لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آج سپریم کورٹ ایک فیصلہ دیتی ہے تو دوسرا کل دیتی ہے. جیسے وہ کسی نے باپ کا ذکر کیا نا، وہ مختوم علی خان سے پوچھا گیا کہ وہ جو باپ پارٹی تھی جو الیکشن میں بھی نہیں تھی اس کو بعد میں مسعود نشستیں مل گئی، تو مختوم علی خان صاحب ماشاءاللہ کیونکہ جرنیلوں کے اٹارنی جنرل رہے ہیں ان کے پاس وہ ہر چیز کا ایک لاجک ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اگر پہلے غیر آئینی کسی نے فیصلہ دیا ہے تو الیکشن کمیشن جو ہے اپنے پرانے غیر آئینی فیصلے کا پابند تو نہیں ہے نا. اب وہ یہ بات صرف وہی کر سکتا ہے جس نے جرنیلوں کی خدمت کی ہو بطور اٹارنی جنرل. اس کی وجہ یہ ہے کہ کتنا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ اگر ایک آئینی ادارے نے پہلے غیر آئینی او بھائی یہ جو آپ آج فیصلہ کروا رہے ہو کل کی سپریم کورٹ کے 3 جج بیٹھ کے ان 12 ججوں کے فیصلوں کو کوڑے دان میں پھینکیں گے، کہیں گے یہ غلط فیصلہ تھا، ہم آئینی بینچ ہیں، یہ آئینی بینچ کیا بیچتا ہے. اب مجھے بتائیں اگر یہ آئینی بینچ 12 ججوں کا تھا آج، اس میں سے 2 نے پھر بھی دستخط نہیں کیے، آرڈر آف دا کورٹ بھی نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں کل اگر 5 ججوں کا آئینی بینچ بیٹھ کے کہے کہ ہم ہی فل کورٹ ہیں اور ہم اس آئینی بینچ کے فیصلے کو ہم نہیں مانتے اور اس کو لات مار کے کوڑے دان میں ڈال دیں یہ آج والے فیصلے کو، تو کیا وہ آئینی بینچ جسٹیفائڈ ہوگا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم تو فل کورٹ ہیں جی، آئینی بینچ کو تعداد کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آج والا جسٹیفائڈ ہے تو پھر وہ بھی ہوگا، وہ بھی جسٹیفائڈ ہوگا. تو دیکھیں ایسے ججوں کو فکر صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ریٹائر کب ہو رہے ہیں اور ہمیں ایکسٹینشن مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے ان کے سامنے عوام کا مفاد نہیں ہوتا، ان کے سامنے آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، ان کے سامنے پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں ہوتی، ان کے سامنے کچھ مفادات ہوتے ہیں. اور ماضی میں انہی مفادات کی وجہ سے آج جو ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ اس حال پہ پہنچی ہے کہ لوگ اس کی ساکھ نہیں مانتے اور اس کے فیصلوں کو بھی نہیں مانتے. بالکل درست ہے. اور لاسٹلی میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف اس کی شاید اتنی بڑی متاثرہ فریق نہیں ہے جتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ان دا فرسٹ پلیس ووٹ کیا تھا. وہ عام لوگ، عام شہری جنہوں نے 8 فروری کو گھروں سے باہر نکل کر اپنے منتخب نمائندوں کو چنا تھا، ان کو ووٹ کیا تھا. آج پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے اس نے یہ فیصلہ دے کر جو الیکٹورل پروسیس ہے اس پر سے ہی بھروسہ اٹھا دیا ہے عام عوام کا. یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے میری نظر میں. جہاں تک تعلق ہے قابلیت کا تو میں آئی ول بیک ٹو ڈیفر ود یو سر. جسٹس امین الدین خان صاحب کی قابلیت کے اوپر آپ بات اگر کریں یا آئین کی تشریح کے اوپر آپ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں جس جج نے 12 جولائی کو ایک فیصلے کی تشریح کی تھی آئین کی، آج دیکھیں پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسی جج کی اس تشریح کو درست مانا ہے. تو نہیں قابلیت تو ہے نا سر. وہ دیکھیں جسٹس محمد علی مظہر صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے فیصلے پہ ہلکا سے بدل گئے، ٹھیک ہے. جسٹس پارشلی جسٹس حسن اظہر رضوی بھی ہلکے سے بدل گئے، ہلکی آنچ پہ بدل گئے. اور مطلب کہ یہ کون لوگ ہیں یار؟ پہلے آپ جب فیصلہ کرتے ہیں لکھتے ہیں، جو لوگ جو جج اپنے الفاظ کی حرمت نہیں کرتا تو کوئی عام آدمی ججوں کے لکھے ہوئے فیصلوں کے الفاظ کی حرمت کیوں کرے گا؟ بالکل یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. بہرحال ہم دیکھتے ہیں ججز صاحبان بھی شاید سیکھتے ہوں اور سیکھیں آئندہ بھی. 25 کروڑ عوام کے اوپر تو نہ تجربے کریں. وہ تو ہوں گے، وہ کہتے ہیں نا ایسا تو ہوگا. بہرحال ناظرین آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. مجھے متھی اللہ جان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.